बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी और मेरे साथ हैं अज़हर इलियास। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद करते हैं हमारे नाज़रीन ठीक होंगे, खैर वाफिज़ होंगे। खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका होगा। आप सब जानते हैं अशरा कायद स्पेशल ट्रांसमिशन पासबान मिल्लत यानी कि पूरा अशरा जो है वो सच टीवी की जानिब से मनाया जा रहा है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मुतालिक आपको पता है रोज़ाना बहुत ही अहम टॉपिक लेकर आते हैं जिस पे गुफ्तगू होती है। आज भी यकीनन इंतहाई अहम एक मौजू है। टॉपिक क्या है ये हमें बताते हैं अज़हर इलियास साहब। जी अब तो कई दिन से हम आ रहे हैं और चंद दिन और अशरा कायद को हम मनाएंगे। कायद आज़म की ज़िंदगी के वो पहलू जो आज भी उसी तरह रेलेवेंट हैं, मुताल्लिक हैं, जैसे आज से 75 साल पहले थे या 80 साल पहले थे जब कायद आज़म पाकिस्तान के ख्वाब को ताबीर दे रहे थे। बिल्कुल हमारे रोज़ाना के मौज़ूआत वही हैं। आज का मौजू इसलिए बहुत अहम है कि ये वो मौजू है कि जो हमें रूबा अमल लाना है, यानी प्रैक्टिकली हमें इसको अपनाना है। कायद आज़म ने हमेशा बर्र सगीर पाक व हिंद के मुसलमानों के लिए खुसूसन और अमूमी तौर पर बहुत मरतबा इत्तिहाद उम्मत का पैगाम दिया। यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन तो उनका बड़ा मशहूर वो उसूल हैं जो उन्होंने दिए कि उम्मत मुस्लिमा में इत्तिहाद बेहद ज़रूरी है। और बार बार इत्तिहाद की, मुसलमानों में इत्तिहाद की बात करते हुए और रिश्ता अखुव्वत की बात करते हुए उन्होंने पाकिस्तान की बात की थी। और इसी रोशनी में हमें तामीर पाकिस्तान की जानिब भी जाना है। इसी पर गुफ्तगू होगी कि कायद आज़म उम्मत मुस्लिमा की वहदत और इत्तिहाद को किस नज़र से देखते थे और फिर इस इत्तिहाद और उम्मत से फ़ायदा उठाते हुए या इसको इस्तेमाल करते हुए आपने किस तरह एक नई मुमलिकत हासिल की मुसलमानों के लिए, इस पर गुफ्तगू होगी। हमारे साथ बहुत मोतबर और मुस्तनद मेहमानान गिरामी है, जैसे कि हर मरतबा होता है। अपने मौजू को देखते हुए बेहतरीन दानिश्वरान मुअज़्ज़म, उलमाए कराम और माहिरीन तालीम का इंतखाब करते हैं। हमारे साथ इस वक्त जनाब डॉक्टर मोहम्मद तुफ़ैल साहब मौजूद हैं। आप हमारे मुल्क की जो तालीमी मैदान है, इल्मी मैदान है, उसकी एक बहुत मुख्तदर शख्सियत हैं। हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी, आप उस टीम में शामिल हैं जिसने उसे बनाया था। और फिर सीरत शेयर के आप चेयरमैन रहे और भी बहुत से इदारों से मुंसलिक हैं, कई किताबों के मौलिफ मुसन्निफ़ हैं। हमारे साथ जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अली अहमद खरल साहब मौजूद हैं। आप माहिर तालीम हैं, तालीम से मुतालिक बहुत से इदारों में आप रहे और आपने हेड किया और आज भी इस्लामाबाद के एक बहुत बावकार, डिग्निफाइड, प्रेस्टिजियस कॉलेज के आप प्रिंसिपल हैं। आपको भी वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, जब हम इत्तिहाद उम्मत की बात करते हैं तो ये तो कुरानिक टर्म है और कुरान ने वहदत की और इत्तिहाद की बात की है। कायद आज़म के हवाले से जब मैं पढ़ रहा था कि हम क्या बात करें कि उन्होंने, तो मुझे इतने इक़्तिबासात, इतने बयानात उनके इत्तिहाद और वहदत के हवाले से नज़र आए, लेकिन उसमें जो उनकी अप्रोच है वो ऐसी अप्रोच है कि जिसको ख़ुद इस्लाम ने बुनियाद बनाया। आपने कुरान और इश्क़ रसूल और कुरानी एक मुसलमान की कुरानी ज़िंदगी, इस पर बहुत ज़ोर दिया। मैं इतने इक़्तिबासात मेरे सामने आए कि मैं ख़ुद सोच रहा था कि मैं इनमें से क्या पढ़ूँ। कुरान के बारे में इस्लाम एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ और कुरान हमें मुकम्मल ज़ाब्ता हयात देता है। इस बारे में तो कायद आज़म की तकारीर भरी पड़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने ये तौफ़ीक दी कि हम सब मिलकर कायद आज़म के लिए कुछ कलिमात कहने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, मैं सच टीवी और आप जी साहिब का और हमारी मेज़बान साहिबा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इतने अच्छे अल्फाज में मुझे याद किया, वरना मन आनम के मन दानम, मुझे पता है कि मैं क्या हूँ। बहरहाल आज का मौजू इंतहाई अहम है जिसका आगाज़ मैं टू नेशन थ्योरी से करना चाहूँगा। ज़रूर। असल में बात यह है कि
اسلام انسانیت کا دین ہے اور اس نے انسانوں کو دو گروہوں میں تقسیم کیا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو پیدا کیا ہے، ان میں سے کچھ نہ ماننے والے ہیں اور کچھ ماننے والے ہیں جنہیں ہم مومن یا مسلمان کہتے ہیں. تو یہ ایک ایسی بنیاد ہے جس سے پہلے دن سے ہی انسانیت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی. اور ہمارے اسلاف نے یہ بہت عمدہ بات کہی ہے کہ جب پہلا مسلمان بر عظیم میں آ کر بس گیا تھا یا یہاں آ کے وہ لینڈ ہو گیا تھا تو اس وقت سے ٹو نیشن تھیوری جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گئی تھی. خود قائد اعظم نے یہ کہا. خود قائد اعظم نے بھی، پہلے اسلاف نے کہا، پھر قائد اعظم نے بھی اس بات کو نہ صرف کہا بلکہ اس کی آگے ایکسٹینشن کی. تو اس لحاظ سے ہم اب یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت اگر 6 ارب کے قریب انسانی آبادی اس کرۂ ارض پر آباد ہے تو اس میں 1/3 1/3 جو ہے وہ مسلمان ہیں، اور ان میں اتحاد کی بات قائد اعظم نے بھی کی ہے اور ہم نے بھی کرنی ہے. یہ پہلا نقطہ. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اس ٹو نیشن تھیوری میں یا دو قومی نظریے میں یہ بات انتہائی مشترک ہے کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے وہ اس ٹو نیشن تھیوری میں سیکنڈ پارٹی جو ہے وہ اس کا حصہ ہے. اس کو کوئی اس سے جدا نہیں کر سکتا، کوئی اس سے نکال نہیں سکتا، کوئی اس سے محروم نہیں کر سکتا. اب جو مسلمان ہے وہ مسلمان ہے اور وہ ٹو نیشن تھیوری میں وہ مسلمانوں کے پلڑے میں شامل ہے، اس کا حصہ ہے. تیسری بات اس میں یہ ہے کہ جب ہم اتحاد امت یا اتحاد ملت اسلامیہ کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر اور ختم نبوت پر یقین رکھتا ہے وہ ہمارا حصہ ہے، وہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے، وہ انٹیگرل پارٹ آف مسلم کمیونٹی ہے، مسلم امہ ہے، اس کو کوئی الگ نہیں کر سکتا ہم سے. اور اگلی بات اتحاد کی طرف جانے سے پہلے یہ ایک ایسا پاپولر سلوگن ہے یا ایسا ایک پاپولر نعرہ ہے کہ اس میں آئے دن مسلمانوں میں اضافہ ہی ہو رہا ہے، آج تک کبھی کمی نہیں دیکھی گئی. عہد رسالت مآب علیہ السلام سے لے کے جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا مسلمان ہوئی تھی اور اب آخر انسان جس کا ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کہاں اور کب مسلمان ہوا ہے، اس میں اضافہ ہی ہوا ہے، کبھی کمی نہیں ہوئی. تو اس لیے ہم قائد اعظم کی اس بصیرت کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ وہ اس حقیقت سے آگاہ تھے کہ مسلم امہ یہ اضافہ پذیر رہے گی، اس میں اضافہ ہوتا رہے گا، افراد کی تعداد بڑھتی رہے گی، اور جتنے یہ یکجان اور یک قالب ہو جائیں گے اتنے ہی ان میں زیادہ فوائد آتے چلے جائیں گے. اور قائد اعظم کے حوالے سے یہ بات بھی شاید کہی جا سکتی ہے کہ وہ پاکستان کے تو بانی ہیں، مؤسس ہیں، فاؤنڈر ہیں، لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کے بھی ایک محسن ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے وہ کچھ کیا جو اس سے شاید پہلے سیاسی لیڈروں نے کم کیا تھا. جی ڈاکٹر صاحب، اتحاد امت کی اور وحدت امت کی بات تو سبھی لوگ کرتے ہیں اور خاص طور پہ لیڈرز میں تو سب کرتے ہیں، لیکن جیسا بے مثال اتحاد قائد اعظم کی رہنمائی اور قیادت میں قائم ہوا، کم اس کی مثال دنیا میں دیکھنے میں آئی کہ ان کے پیچھے تمام مسلمان بلا لحاظ فرقہ، بلا لحاظ مکتب فکر متحد تھے. قائد اعظم سب کے لیڈر تھے، اور وحدت میں یہ ایک چیز بہت ضروری ہے کہ وحدت فکر ہو. تو سب پوری قوم فکر میں قائد اعظم کے پیچھے تھی. یہ ایک بہت بڑا معجزہ یا کارنامہ ہے جو قائد اعظم نے کر دکھایا تھا. پہلے تو میں سچ ٹی وی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ پوری قوم کو ہر سال یاد دہانی کرواتا ہے کیسی عظیم قائد نے کیسی عظیم کوشش کے بعد اس ایک عظیم ملک کو حاصل کر لیا. یہ ایسے ہی ہے کہ ہمارے ذہنوں پہ، ہمارے شعور پہ
दस्तक है, आएँ सोचें किस लिए बने थे और क्या बन गए। आपने जैसे ज़िक्र किया, फिर डॉक्टर साहब ने किया, तो देखना है कि डॉक्टर साहब ने फरमाया कि इस्लाम दीन इंसानियत है, और इसीलिए हम कहते हैं कि इंसान दीन फितरत है। इंसान की फलाह के लिए अल्लाह ने अपने हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अपने पैगाम को मुकम्मल कर दिया। अब इस पैगाम के मुकम्मल हो जाने के बाद जिस चीज़ की तरह हम अगेन एंड अगेन देखते हैं, जैसे हम एक इंसान को देखें तो एक उसका जिस्म है, एक उसकी रूह है। जिस्म की अपनी ज़रूरियात है, रूह की अपनी ज़रूरियात है। जब हम जिस्म की ज़रूरियात का जिक्र करते हैं तो उसे लिबास भी चाहिए, रहने को घर भी चाहिए, ऐसा मुआशरा और मुल्क भी चाहिए जहाँ तरक्की भी हो, अमन भी हो, और वो एक पुरसकून ज़िंदगी बसर कर सके। यही वो ख्वाब था, यही वो ख्याल था जिसे हमारे नबी मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना की सूरत में एक अमली नमूना बना के हमारे सामने रख दिया। ये ख्वाब जिसे लेके कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह चले, जैसे आब्दी साहब मोहतरम फरमा रहे थे, तो फिर टारगेट इतना वाज़े था, मंजिल इतनी क्लियर थी कि उस पे किसी शख्स की दूसरी राय मुमकिन ही नहीं थी। और हमने देखा वो मुसलमान जो कभी सब कॉन्टिनेंट के हुक्मरान थे और कभी ग़ुलामी के उन तहों और पर्दों के पीछे एक बड़ी अजीब सी ज़िंदगी गुजार रहे थे, वो एक अज़्म समीम के साथ खड़े हुए और पाकिस्तान की जिद्दोजहद की, पाकिस्तान बन गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इंसान के जिस्म में दर्द होता है तो उसे डॉक्टर की ज़रूरत होती है। अगर उसे कोई परेशानी होती है तो उसे किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत होती है जो उसकी परेशानी को दूर करे। पहले तो हमें ये देखना है कि एक उम्मत का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे डॉक्टर साहब ने और इससे पहले मोहतरम आब्दी साहब ने कि जी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो बुनियाद है जो इस पूरी दुनिया पे रहने वाले इंसानों को दो हिस्सों में तकसीम कर देती है। एक वो जो अल्लाह को वहदहू ला शरीक समझते हैं और उसके हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका आखिरी पैगाम्बर समझते हैं, और ये समझते हैं कि ये पैगाम काफ़ी और शाफ़ी है रहती दुनिया तक इंसानों की फलाह बहबूद के लिए। अब इस सारी सिचुएशन में देखना ये है कि क्या मुसलमान मुल्कों में मुत्तहद हैं या मुसलमानों के मुल्क भी मुत्तहद हैं। आजकल जिस कर्ब से, जिस तकलीफ़ से, वो कहते हैं ना, बाज़ औक़ात हम सोने के लिए चीज़ों को भूल जाना चाहते हैं, बाज़ औक़ात अपने सुकून के लिए हम चीज़ों को अंधेरे में रख देना चाहते हैं। लेकिन ये जो फ़लस्तीन में हो रहा है, क्या ये मुसलमानों के 50 से ज़्यादा मुल्क अगर ये मुत्तहिद हों, जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है एक जिस्म और एक कालब हो, तो ऐसा मुमकिन है क्या? हमने देहातों के रहने वाले लोग हैं कि कौवे के बच्चे को पकड़ें तो उस इलाके के कौवे इकट्ठे हो जाते हैं, बंदर के बच्चे को पकड़ें तो उस इलाके के बंदर इकट्ठे हो जाते हैं। तो क्या हम मुसलमान वहदत मिल्लत के नाम पे 50 या से ज़्यादा मुल्कों में कितना शोर मच गया, क्या हम कुछ ऐसा कर पाए? ये वो दर्द और तकलीफ़ है जो एक दस्तक है हर मुसलमान के सीने पे, हर मुसलमान के शऊर पे कि क्या ऐसा और कैसे मुमकिन होगा। ये कायदे आज़म की जिद्दोजहद इसकी एक वाज़े मिसाल है, प्रैक्टिकल मिसाल है कि अगर सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान बग़ैर कौमियत मीन, ना उनने अपना लिबास देखा, ना अपनी ज़बान देखी, ना अपना फ़िरका देखा तो सिर्फ कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर अमल करने के लिए एक टुकड़ा सरजमी चाहिए। हम इस टुकड़े में बैठे हैं, हमें सोचना है दर्द कहाँ है और दवा कहाँ है। जी डॉक्टर साहब आप कुछ साहब इसी नुक्ते पर मैं एक इजाफ़ा करना चाहता हूँ। बर्रे सगीर या बर्रे अज़ीम जो भी हम इसे कहते हैं, इसमें मुख्तलिफ़
زبانیں بولنے والے، مختلف ثقافتیں رکھنے والے، مختلف مذاہب رکھنے والے، اور پھر مذاہب کے اندر متعدد مسالک رکھنے والے لوگ آباد ہیں۔ یہ ایک خطہ ہمیشہ سے دنیا بھر میں اپنے اس کریکٹر کی وجہ سے مشہور رہا ہے۔ جہاں تک پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم کا تعلق ہے یا برطانوی راج کے اختتام کا اور یہاں کے لوگوں کو آزادی ملنے کا تعلق ہے، وہ بھی ویسے ہی تھی جیسے برطانیہ کے زیر نگین دوسرے ممالک کا حوالہ تھا، لیکن یہاں ایک حوالہ بہت مضبوط اس لیے بن گیا کہ یہاں ہندو ایک الگ قوم ہو گئے اور مسلمان ایک الگ قوم ہو گئے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہندو جو قوم ہے جو ہندوستان میں بستی ہے اس کے اندر بھی بے شمار مسالک اور بے شمار فرقے موجود ہیں، لیکن ہم اس کا بھی ذکر نہیں کریں گے کیونکہ ہمارا وہ ٹاپک آج کا نہیں ہے۔ آج کا ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ قائد اعظم نے جب پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ لگایا تو مسلمان کس طرح والہانہ انداز میں ان کے پیچھے آ لگے، اور آخر کار قائد اعظم کو یہ کامیابی نصیب ہوئی کہ ہمیں پاکستان کی شکل میں ایک نیا ملک مل گیا۔ پاکستان میں ہندوستان بننے سے پہلے جو ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت تھی، وہاں فکری اور عملی تفرقہ پایا جاتا تھا۔ وہاں میں ذکر صرف تاریخ کے حوالے سے کر رہا ہوں، میں اس میں یقین نہیں رکھتا اس فرق میں۔ وہاں اہل حدیث بھی تھے، وہاں اہل سنت بھی تھے، اہل تشیع بھی تھے، اور اس کے علاوہ ایسے لوگ بھی تھے جو غیر مقلد تھے، کسی بھی فقہ یا کسی مسلک کو نہیں مانتے تھے، اور ایسے لوگ بھی تھے جو پی ایچ ڈی یا ایم فل ایم اے کیے ہوئے اس وقت تھے، لیکن ایسے بھی تھے جو بالکل لکھ پڑھ نہیں جانتے تھے، لیکن وہ بھی قائد اعظم کی تقریر سننے آتے تھے جو وہ انگریزی میں کرتے تھے۔ تو اس میں کیا تھا؟ اس میں یہ تھا وہ جو کہا گیا ہے کہ یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ علامہ اقبال کی یہ فلسفہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے عملاً اپنا لیا تھا۔ ان کے نظر میں کوئی کروڑ پتی بھی اتنا ہی معزز تھا جتنا ایک جوتا پالش کرنے والا مسلمان معزز تھا۔ تو یہ ان کا جو عمل پہم محبت فاتح عالم کا جو نقطہ تھا نا، اور پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا رہے تھے، وہ یہ دونوں نقطے ایسے تھے کہ جس نے ہر مسلمان کو یہ کہا کہ بھئی جہاں بھی کہیں بستے ہو، جو بھی کچھ کرتے ہو، جیسا بھی تمہارا مشغلہ ہے، لیکن قائد اعظم سچی بات کر رہے ہیں، اور قائد اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے نام پر ایک نیا ملک قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تم جو بھی اس کے لیے کر سکتے ہو، دامیں درہمیں سخنے، جو کلمہ خیر کہہ سکتے ہو، کچھ اس میں حاضری دے سکتے ہو، جو بھی کچھ ان کو سپورٹ کر سکتے ہو ضرور کرو۔ تو یہ وجہ تھی، کیونکہ ان کا محبت فاتح عالم کا ایک بہت بڑا ان کا معیار تھا، جس کی وجہ سے ہر مسلمان ان کی طرف کھینچا چلا آ رہا تھا، چاہے وہ ان کی انگریزی میں بات نہیں بھی سمجھتا تھا، لیکن وہ ان کے اس مقصد کے ساتھ جڑا ہوا تھا جس کے تحت وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کا قیام عمل میں لا رہے تھے اور لانا چاہتے تھے۔ جی ڈاکٹر صاحب، قائد اعظم کی شخصیت کا جو ایک میں تو کہوں گا کہ ایک بہت ہی معجزاتی یعنی نمایاں پہلو کہ قول و فعل میں تضاد نہیں تھا، اور جب کوئی لیڈر بنتا ہے اور وہ پوری قوم کو وحدت کے رشتے میں پرو کر ان کو کسی مقصد کی جانب گامزن کرنا چاہتا ہے، تو اس میں اولین چیز اس کا اپنا کریکٹر ہوتا ہے۔ تو اتحاد کی باتیں تو سب کرتے ہیں، اس وقت سے لے کے ہم اب تک سنتے ہیں، سب کہتے ہیں اتحاد کرو، اتحاد اچھی چیز ہے، اتحاد کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن جب خود کسی لیڈر کی آدمی زندگی دیکھتا ہے اور وہ اس میں تضادات دیکھتا ہے تو پھر لوگ اس کے پیچھے نہیں چلتے۔ قائد اعظم کا یہ پہلو بڑا مضبوط تھا۔ محترم عابدی صاحب، آپ ماشاءاللہ صاحب دل بھی ہیں اور نظر بھی ہیں، آپ نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس کی کمی نے اس ملک کو ڈبویا ہے۔ قائد اعظم
کہ ارشادات کی طرف دیکھیں تو مجھے دو چیزیں آپ کے سوال کے حوالے سے، ایک آپ نے کرٹیسزم کے حوالے سے ایک موقع پہ فرمایا اور ایک موقع پہ ایکسپلائٹرز کے حوالے سے بات کی۔ اگر ہم پاکستان کی موجودہ صورتحال دیکھیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کرٹیسزم کیا ہے اور ہم کیسے کر رہے ہیں۔ تنقید، بدقسمتی سے پروپیگنڈے کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ سچ کیا ہے اسے ڈھونڈنے کے لیے اچھی خاصی تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک شخص ہوتا ہے، اگر ہم چاہیں تو چور کو بھی ہم سعد اور بہت زیادہ ثابت کر دیتا ہے یہ معاشرہ اور یہ میڈیا، اور کسی سعد کو بھی چور ثابت کرنے میں دیر نہیں لگاتی۔ یہ جو شور شرابے کی گرد اٹھی ہے، اس میں بڑے بڑے کرداروں کا جو ہے نا وہ کہتے ہیں ستیہ ناش کر دیا گیا ہے۔ اب ہم جب اس سارے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو آپ کی بات بہت سچ ہے کہ جب ہم کسی کے پیچھے چلتے ہیں نا تو پھر اس کے کردار کو دیکھتے ہیں اور اس کے عمل کو دیکھتے ہیں۔ دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جب چلی دین اسلام کے، تو پھر جب آپ پہاڑ پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے تو وہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو جب تبدیلی کا جو سمبل بنتے ہیں نا وہ ایسی ہی قد آور شخصیتیں بنتی ہیں۔ ہماری بدنصیبی کہ قائد اعظم کے پاس ہمیں کوئی ایسا لیڈر میسر نہیں آیا، اور جو قائد پاکستان بننے کے بعد ایک پنجابی میں کہتے اتھل پتھل ہوئی نا، کہ جہاں لوگ بدلے، ان کے سٹیٹس بدلے، ان کی حیثیت بدلی، تو اس ساری سچویشن میں آج تک پاکستان میں ایسا لیڈر نہیں آیا کہ قوم کہے کہ یہ ایک ایماندار اور دیانتدار شخص ہے، ہم نے اس کے پیچھے چلنا ہے۔ اب اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ جی یہ لیڈر ایسے نہیں ہیں۔ کتنے سیاسی رہنما ہیں جو کھڑے ہو کے کہیں کہ میں یہ تھا، میں یہ ہوں، میں ایسے ہوا۔ تو جب ایک شخص جس کی پیروی کرتا ہے، جس کے پیچھے اس نے چلنا ہے، جسے وہ نجات دہندہ سمجھتا ہے، جو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے ملک اور مجھے اور میری قوم کو ایک ایسی منزل کی طرف لے کے چلا جائے گا، وہ کن راستوں سے، کن جگہوں سے گزرتا ہوا، کیسے دولت اکٹھی کرتے ہوئے وہ یہاں تک پہنچا۔ ایک جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے اور خلفائے راشدین کے مقرر کیے ہوئے حکمران آتے ہیں کہ وہ ایک اونٹ پہ آتا ہے، آ کے حکمرانی کرتا ہے اور جاتے ہوئے کہتا ہے میں اس اونٹ پہ آیا تھا اور میں اس اونٹ پہ واپس جا رہا ہوں۔ اے اس شہر کے رہنے والوں، دیکھ لو کہ میں کچھ ایکسٹرا تو نہیں لے کے جا رہا ہے۔ دیکھنا ہمارے لیڈرز کو یہ ہے کہ جب میں نے اور ان نے مرنا ہے نا تو قبر میں کیا جانا ہے۔ کیا سیاست دروازہ ہے امیر بننے کا؟ کیا سیاست دروازہ ہے اقتدار حاصل کر کے اس کی ایکسپلائٹیشن کا؟ قائد اعظم 4 معاملات پہ بات کرنا چاہتے تھے۔ ایک وہ سیاسی نظام پہ بات کرنا چاہتے تھے، ایک وہ معاشی نظام پہ بات کرنا چاہتے تھے، ایک وہ عدالتی نظام پہ بات کرنا چاہتے تھے، اور ایک جہاں تک تعلق ہے ملک کی ترقی کا۔ جب بھی ہم ترقی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا یہاں پہ عدالتی نظام درست ہے، لوگوں کو انصاف مل رہا ہے، اور لوگوں کو انصاف ایسے ملنا چاہیے کہ عدالتوں کا دروازہ نہ کھٹکھٹانا پڑے۔ سیاست ایسی ہونی چاہیے کہ جناب امن ہے۔ ہمارے یہاں ڈاکٹر صاحب ہم ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد یہ گفتگو جاری ہے۔ لیکن ناظرین انتہائی اہم ٹاپک اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس پہ ڈسکشن کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ اسپیشل ٹرانسمیشن پاسبان ملت قائد اعظم محمد علی جناح سے ریلیٹڈ بہت ہی اہم ٹاپک وحدت امت، اس پر ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے۔ جی آپ صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب سے میں نے کوشچن کیا تھا وقفے سے قبل۔ ڈاکٹر صاحب جو بات کی تھی، مجھے حضرت علی علیہ السلام کا ایک قول یاد آ رہا ہے جو نہج البلاغہ میں، کہ جو لوگوں کا لیڈر بننا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی تطہیر کرے، وہ اپنے عمل کو سنوارے اور جس چیز پر وہ بلیو رکھتا ہے وہ عمل کرے۔ یہ اس قول کا مفہوم ہے، تب وہ پھر دوسرے لوگوں کو
نصیحت کرے. حضور دیکھیں اور رسول اللہ کی بھی بہت سی احادیث ہیں اس موضوع پہ. تو قائد اعظم اس کی ایک عملی تفسیر تھے کہ قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں. دیکھیں کہ اگر ہمیں 19ویں صدی میں ایسا لیڈر میسر آ گیا تو وہ پیغام جو اسلام کا پیغام ہے اگر 19ویں صدی میں ایک بظاہر کمزور جسم والا شخص جس کی کوئی بہت بڑی اس کی قومیت کے نام پہ اس کا قبیلہ اور ٹرائب بھی نہیں تھا، جس کے ساتھ کوئی پیسے اور دولت مندوں کا کوئی وہ جو ہے نا وہ بھی نہیں تھا، جو وہ ایک نیک مقصد عمل اور قول کی تصویر لے کے آگے بڑھا تو پاکستان بن گیا. بالکل. اب کیا ہے، کیا ہمارے سیاستدان ایسے ہیں کہ وہ الیکشن ہو رہے ہیں ہر سیاستدان پبلش کر دے کہ میرے یہ وسائل ہیں اور وہ یقین دلائے کہ جب وہ اقتدار سے جائے گا اتنی دیانتداری سے گن کے بتا دے گا کہ اس کے پاس ایسا ہے. بالکل. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم ملک کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے آتا ہے کہ اس میں جو ایوانوں میں جو اقتدار کے کوریڈورز ہیں جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ کیسی ہے. پاکستان دیکھیں آپ کے سامنے اس ملک میں سفارش اور رشوتستانی. اب اس کے پیرلل اگر قائد اعظم کے احکامات کو دیکھا جائے تو وہ سیلف لیس ہونے کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ آپ نے سیلف لیسلی کام کرنا ہے، آپ نے ایمانداری سے کام کرنا ہے. اگر ہم پاکستان کی بہتری کی بات کرتے ہیں تو یقیناً یہ بات درست ہے کہ ہمیں ایسے کرداروں کو، ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جن کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو، وہ قائد اعظم ثانی ہوں، وہ قائد اعظم جیسے ہوں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام. جی ڈاکٹر صاحب، ہمیں جب لیڈرشپ کو ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں تو کامیاب لیڈر بہت کم نظر آتے ہیں اور بعض لوگ ابتدائی حصے میں کامیاب ہوتے ہیں لیکن پھر ایکسپوز ہو جاتے ہیں، بعض ساری عمر جدوجہد کرتے ہیں. قائد اعظم کے پاس ایک لیڈرشپ کے حوالے سے جو فیکٹرز ہونے چاہیے تھے وہ ہمیں ان کی شخصیت میں نظر آتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ خود ایک ریزولو، ایک عزم رکھتے تھے اپنے مقصد کے حوالے سے. دوسرا، ان کو اپنے نظریے کا پتہ تھا. اور تیسری بات یہ کہ وہ دیکھتے تھے کہ ہماری قوم کی بنت میں، بلٹ میں کون سی چیزیں ہیں جو وحدت میں ہمیں پرو سکتی ہیں. نظریے کے حوالے سے اسلام کا نظریہ انہوں نے ہمیشہ اپنے سامنے رکھا، لیکن اس کے لیے پھر جو مظاہر یا جو فیکٹرز انہوں نے استعمال کیے وہ اسلام کے بنیادی فیکٹرز تھے، جن میں سب سے پہلا قرآن پاک تھا کہ قرآن پاک کے حوالے سے وہ یہ کہتے تھے کہ اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو قرآن پاک پہ غور و فکر کرنا پڑے گا اور اسے دستور حیات بنانا پڑے گا. بے شمار تقاریر ہیں قائد اعظم کی جن میں یہ ذکر موجود تھا. صاحب بہت ہی اچھا پہلو آپ نے اجاگر کرنے کی کوشش کی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. حقیقت یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو پڑھنے کے لیے جن چند عناصر کی ضرورت ہے ان میں قرآن سر فہرست ہے. اور وہ سر فہرست جب ہم کہتے ہیں تو یہ لپ سروس کے طور پر نہیں کہتے. خود قائد اعظم نے یہ کہا. خود قائد اعظم نے نہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ جب پاکستان معرض وجود میں آ گیا اور انہوں نے حلف اٹھا لیا تو سب سے پہلا سوال دستور کا پیدا ہوا. اور ہوتا ہے قدرت اٹ لا آف نیچر کہ جب بھی کوئی کنٹری وجود میں آئے گی تو اس کے آئین کی، کانسٹیٹیوشن کی بات ضرور ہوگی. قائد اعظم سے کسی صحافی نے سوال کیا کہ جی پاکستان کا تو کوئی آئین ہی نہیں ہے تو یہ آپ کیسے خدا داد اتنی بڑی مملکت چلائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہم مسلمان ہیں اور 1400 صدی سے ہمارا کانسٹیٹیوشن بنا ہوا ہے اور وہ قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. تو جس کو آج سیاسی دنیا میں مقدس ترین گائے سمجھا جاتا ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہے. اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ اس کا اجر عظیم دے کہ انہوں نے
سارے مسائل ہی ختم کر دیے، سارے اختلافات کو بالکل دفن کر دیا جب یہ فرمایا کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کتاب ہے جو قرآن حکیم ہے، جو ضابطہ حیات ہے، جس میں سیاسی رہنمائی بھی ہے، معاشی رہنمائی بھی ہے، سماجی اور معاشرتی رہنمائی بھی موجود ہے۔ تو یہ ان کی شخصیت کا پہلا عنصر ہے جس کی وجہ سے پورے مسلمانوں کے سارے طبقے، سارے مسالک، سارے فرقے ان کے ساتھ جڑ گئے۔ دوسرا ان کی شخصیت کے مطالعے سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام ان کی زندگی کا مرکز و محور تھے، اور ظاہر ہے ہر مسلمان کی زندگی کا مرکز و محور آپ ہی کی ذات ہے، اور آپ اسوہ حسنہ ہیں، رول ماڈل ہیں، اور آپ میں عمل و قول و فعل کا کوئی تضاد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جو بھی شخص کسی رہنمائی کا فریضہ ادا کرنا چاہتا ہے وہ آپ سے ہی روشنی مستنیر لیتا ہے، آپ سے ہی مستعار کرتا ہے۔ تو اس لیے قائد اعظم نے قرآن حکیم کو تو زندگی کا ضابطہ حیات کہہ دیا، اور رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کو مسلمانوں کے لیے اور آگے بڑھ کر انسانوں کے لیے ایک رول ماڈل ایسا بنا دیا کہ جو انسانیت کی بہبود کے علاوہ کوئی اس کی ڈائریکشن ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے قائد اعظم کی شخصیت اس لیے بھی پاپولر ہوئی کہ وہ قرآن اور سنت دونوں کو ملا کر چلتے تھے۔ اور آخری جو میں اس حوالے سے ایک تیسرا عنصر بھی کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ تھا کہ وہ ہر مسلمان کو پکا اور پورا مسلمان نہ صرف سمجھتے تھے بلکہ عملاً اسے پورا مسلمان دیکھنا چاہتے تھے۔ تو اس لیے زندگی کے جس مرحلے میں بھی وہ گئے، اگر وہ اسٹیٹ بینک کی افتتاح کے لیے گئے تو انہوں نے معیشت کو اسلامائز کرنے کی بات کی، اور اسلامی معیشت کا درس دیا کہ یہ اسلام میں سود نہیں ہوتا، اسلام میں ایکسپلائٹیشن نہیں ہوتی، اسلام میں ہولڈنگ نہیں ہوتی، اسلام میں ایک دوسرے کا مال غصب کرنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اور اگر وہ سیاست میں گئے تو تب بھی انہوں نے یہ کہا کہ جمہوریت ایک ایسا نظام ہے جس میں گھاس کاٹنے والے انسان کو بھی حصہ لینے کا اتنا ہی موقع ہے جتنا ایک مل مالک کو موقع ہے۔ تو اسی طرح سے سماجی لحاظ سے بھی انہوں نے یہی کہا کہ ہر انسان بطور انسان کے محترم ہے، معزز ہے، اور اس کا احترام ہر دوسرے انسان پر لازم ہے۔ تو یہ وہ ان کی شخصیت کے عناصر تھے جو قولاً بھی وہ ان سے ثابت تھے، جو فعلاً اور عملاً بھی اس کا وہ مظاہرہ فرماتے تھے۔ تو اس وجہ سے جتنے بھی انسان مسلمان تھے، وہ چاہے پاکستان ہندوستان کے پرانے برطانوی راج کے ہندوستان میں بستے تھے یا دنیا کے کسی اور خطے میں بستے تھے، ان سب کی ہمدردیاں، سب کا تعاون اور سب کی کوآپریشن قائد اعظم کے ساتھ تھی۔ اور اس کے آخری ان کی شخصیت کا عنصر یہ تھا کہ وہ صرف پاکستان ہندوستان کے مسلمانوں کا درد نہیں رکھتے تھے، وہ فلسطین کا بھی بہت زیادہ درد رکھتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ فلسطین جب تک آزاد نہیں ہوگا ہماری آزادی مکمل نہیں ہوگی۔ اور اس میں بھی بنیادی عنصر مسلمانوں کا بھائی چارہ اور اخوت جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے درمیان ہے، اس کا بھی وہ بار بار ذکر کرتے تھے کہ مسلمان کہیں بھی ہے۔ مجھے وہ ان کا بیان یاد آ رہا ہے جو انہوں نے برطانوی وزیر اعظم کو ایک ٹیلی گرام دیا تھا، اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ اگر فلسطین میں جو ظلم یہودی مسلمانوں پر کر رہے ہیں اور جو وعدے انگلینڈ نے کیے ہیں، یو کے نے کیے ہیں، اس پر عمل پیرا نہ ہوئے تو مجھے ڈر ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہو کے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یہ اس وقت انہوں نے بات کی تھی، لیکن بہرحال اس وقت جو صورتحال ہے اس کو دیکھ کے انتہائی دل جو ہے وہ روتا ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان ہیں اور دیکھ رہے ہیں فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے۔ آپ نے صاحب تاریخ اپنے واقعات دہراتی رہتی ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جس وقت اس دنیا میں موجود تھے اس وقت بھی فلسطین کا یہ سلگتا ہوا مسئلہ موجود تھا، اور آج 70-75 سال گزر جانے کے بعد ہم جب آپ مل کر اس مسئلے کو دیکھ رہے ہیں تو اس کی سنگینی میں اضافہ ہوا ہے، کوئی کمی نہیں ہوئی ہے۔ وہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا ملک ہے اسرائیل یا اس کے پاس کوئی بہت وسائل ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسے کہا جاتا ہے نا الکفر ملت واحدہ، سارے کفار جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور
امریکہ، برطانیہ، فرانس، دوسرے تیسرے ممالک وہ سارے اس کو امداد فراہم کر رہے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ قائد اعظم کے خواب کی تعبیر میں مسلمان بھی متحد ہو کر کم از کم فلسطینیوں کی پشت پناہی ہی کرتے۔ ان کے ٹھیک ہے میں جا کر ان کے ساتھ جہاد وہاں نہیں کر سکتا، میں نہیں لڑ سکتا، اس میں کچھ رکاوٹیں ہیں، لیکن مجھے ان کے لیے دعا کرنے سے یا ان کے لیے کوئی وسائل فراہم کرنے سے کون روکتا ہے؟ یہ مسلمان ممالک جو دنیا کی دولت کا 1/3 حصہ رکھتے ہیں کم از کم، اب اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ آخر فلسطین کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ وہ کون سی رکاوٹ ہے جو ان کے ہاتھوں کو جکڑے ہوئے ہے کہ وہ اپنا ہاتھ دراز نہیں کرتے اور اپنے فلسطین بھائی جو پس رہے ہیں، بھوکوں مر رہے ہیں، جہاں انسانی المیہ جنم لے رہا ہے، ان کی مدد نہیں کرتے؟ تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ قائد اعظم نے جو مسلم اتحاد کی بات کی تھی اس پہلو کو آج پھر ہم اجاگر کریں، اور اس کو اجاگر کر کے تمام OIC کو کہیں، تمام مسلمان ممالک کو کہیں، تمام مسلم کمیونٹیز کو کہیں، تمام مسلم معاشروں سے کہیں کہ وہ کم از کم اکٹھے ہو کر اللہ سے دعا تو کر دیں۔ یہ تو اس میں تو ان کا کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا، اس میں تو 2 منٹ بھی لگتے ہیں وقت کے، زیادہ سے وقت بھی نہیں لگتا۔ تو ہم سب بہرحال قائد اعظم کی اس فرمان پر عمل کرنے کی اللہ سے توفیق چاہتے ہیں، اور ہم سب یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی حفاظت کرے اور ان کی نسل جو ہے وہ قائم و دائم رہے اور ان کو ان کا وطن حاصل ہو، تاکہ قائد اعظم کی روح بھی آسودہ ہو۔ جی ڈاکٹر صاحب، قائد اعظم کو ان کی جب ہم تقاریر، اقتباسات پڑھتے ہیں اور خود عمل دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ بہت احساس تھا کہ امت مسلمہ پوری دنیا میں یکسو ہوگی کچھ مسائل میں، تب ہی وہ آگے بڑھ سکتی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بیانات میں پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے جذبات بھی موجود ہیں اور ایکشن بھی موجود ہے۔ فلسطین کی بات اور عرب ممالک کی بات بہت ہوتی ہے۔ میں تو قائد اعظم کے اس میں تقاریر میں پڑھ رہا تھا کہ انڈونیشیا میں ڈچ فوجیں جب اتریں، ہالینڈ کی فوجیں اتریں، تو قائد اعظم نے ان کے لیے بھی بات کی کہ انڈونیشیا اس وقت اپنی جد و جہد آزادی میں مصروف عمل ہے اور ہم ان مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اور ڈچ فوجیں جو وہاں اتری ہیں ہم ان کی مذمت کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قائد اعظم کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ وہ ایک نیشن سٹیٹ بنا رہے تھے اور چاہ رہے تھے، اور خود اقبال کے بارے میں کہ یہاں کے خطے کے مسلمانوں کو متحد رکھ کے اور یہاں کی بات کریں، باقی دنیا کے مسلمانوں کے حوالے سے کوئی اتنے جو گرم جذبات وہ نہیں رکھتے تھے۔ تو ان کے بیانات سے یہ نظر نہیں آتا، پوری دنیا کے مسلمانوں کی وحدت کی بات یہ دونوں شخصیات، اقبال بھی اور پھر قائد اعظم بھی کرتے تھے، جس کی مثال میں نے آپ کو ابھی دی کہ ڈچ فوجیں انڈونیشیا میں اتری تو قائد اعظم کا بہت سخت بیان اس پر آیا اور یہ کہا کہ ہم اپنے ان بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ عابد صاحب، یہ جو طرابلس کی جنگ تھی جی اس میں بھی قائد اعظم کا حصہ موجود ہے، اور پھر دنیا کے کسی بھی خطے میں ان کو کسی مظلوم فرقے کی، گروہ کی یا کسی قوم کی خبر ملتی تھی تو وہ اس پہ چپ نہیں رہتے تھے، خاموش نہیں رہتے تھے۔ ان کی جو سب سے بڑی آج جو ہمیں اپنے خداوندان ریاست سے شکایت ہے کہ انہوں نے چپ سادھی ہوئی ہے، وہ اپنے لپس سیے ہوئے ہیں، اپنے ہونٹ بند کیے ہوئے ہیں، وہ بات نہیں کر رہے، حالانکہ بات بھی نہیں کرتے۔ تو قائد اعظم اس وقت نوزائیدہ ریاست تھی پاکستان، اس کے پاس وسائل نہیں تھے، یہ ہم مانتے ہیں، اور قائد اعظم وسائل کے بغیر بھی اپنا مقدمہ بڑی جرأت اور ہمت اور دانائی سے پیش کرتے تھے۔ تو چنانچہ جب بھی کسی خطے میں ان کو خبر ملی کہ انسانیت کو کوئی خطرہ ہے یا مسلمانوں کو کوئی مشکل درپیش ہے تو وہ اس پہ خاموش نہیں رہتے تھے، بلکہ اپنا بیان بھی جاری کرتے تھے اور اس کی متعلقہ قوتوں کو متنبع بھی کرتے تھے۔ جی ڈاکٹر صاحب، بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک کے بعد اس سوال کا ضرور آپ جواب دیجیے گا۔ ناظرین ہمارے ساتھ میں ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد۔